अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब ने पंजाब के ज़िमनी जो इंतखाबात हो रहे हैं उस हवाले से जो शेड्यूल जारी किया था उसका आज उन्होंने पहला जलसा साहिवाल में किया। बारिश के बावजूद वहाँ पे एक अच्छी तादाद में लोग पहुँचे हुए थे। कुछ खेत थे जहाँ पे जलसा किया गया और बाकायदा बारिश की वजह से कीचड़ भी था, लेकिन इमरान खान साहब भी पहुँचे और एक बड़ी तादाद लोगों की वहाँ पर मौजूद थी। इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर आज ये कह दिया है कि उनको PTI को शक है, बल्कि ना सिर्फ शक बल्कि अब उनको यकीन है कि पंजाब में उनके खिलाफ भरपूर धांधली की कोशिश की जाएगी, जिस पर उन्होंने कहा है कि यूथ को तैयार किया है और बल्कि अनाउंस किया कि 10 यूथ पर बूथ, यानी कि 10 यूथ PTI के जो होंगे वो हर बूथ पे होंगे और वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि किसी किस्म की धांधली ना होने दी जाए। अब हुकूमत, जो पंजाब हुकूमत है और वफाकी हुकूमत दोनों मतलब एक ही हैं, उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब शायद अब डर गए हैं, इसलिए हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम धांधली की तैयारी कर रहे हैं। और ना सिर्फ हुकूमत पर बल्कि मुख्तलिफ इदारों के हवाले से भी इमरान खान साहब ने आज फिर इशारा किया कि पंजाब में लाहौर में एक शख्स बैठा है जो प्लान कर रहा है धांधली वगैरह। ये सूरत हाल है, इस पर करेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो अरेस्ट होने हैं, तो ये अभी से इमरान खान साहब ने कह दिया है कि मुझे दीवार के साथ लगाया जा रहा है, हम पे जो है वो ज़्यादती की जा रही है। और फिर जो 25 मई को हुआ उसका भी उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा कि शुक्र है कि फैमिलीज़ नहीं आई, हालांकि फैमिलीज़ थीं वहाँ पे और जिन्होंने वर्स्ट आंसू गैस बर्दाश्त भी की। तो उन्होंने कहा कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो इनको पकड़ेंगे, लेकिन उन्होंने एक सवाल भी कर दिया कि इमरान खान साहब से पूछें इतनी परेशानी किस बात की है, इक़्तिदार चाहते हैं या NRO चाहते हैं, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब कल रात को इमरान रियाज साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। वो इस्लामाबाद दाखिल हो रहे थे और उनके ऊपर संगीन मुकदमा लगाए गए। पहले अटक लेकर गए, फिर अटक से वापस रावलपिंडी लेकर आए और अब कहा यह जा रहा है कि शायद वो ईद जो है अपनी फैमिली के साथ नहीं कर सकेंगे। बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस, जो NGOs हैं, उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया है कि पाकिस्तान में डाइसेंटिंग वॉइस को बंद करने की, दबाने की कोशिश की जा रही है और वही उसी की वजह है कि शायद सहाफ़ियों की पकड़ धकड़, सहाफ़ियों पर तशद्दुद, और जिस तरह आपको मालूम है सीनियर जर्नलिस्ट और कॉलमिस्ट और तज्ज़ियाकार जनाब अयाज़ अमीर साहब पर भी लाहौर में तशद्दुद किया गया। वो भी एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। और इमरान रियाज साहब खैर अभी तक निडर हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब मुझे पकड़ लो, जेल में डाल दो, मैं जब वापस आऊँगा तो तब भी मैं वही सवाल करूँगा। और वो उनके सिर्फ सवाल हैं जो कि बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप उठा रही है और वो उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं कि जनाब हमें इन सवालों का जवाब दे दें, क्योंकि पहले जो हमें कहा जाता था कि ये जो इस वक्त जो हुक्मरान हैं इनके ख़िलाफ़ का जो है बहुत सारे मुकदमात हैं, ये चोर हैं, डाकू हैं, लेकिन अब वही जब मौजूद हैं तो हम पूछ रहे हैं कि ये चेंज कैसे हुई, ये जो नैरेटिव है ये कैसे बदला, इस पर भी बात करेंगे। और इन तमाम मतलब मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं राना मुबशर, तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। कमल शौज़ब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमल आपके वक्त का भी। कादिर मंदोखेल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब आपके वक्त का भी। अगर इजाज़त दें तो जो आज फवाद चौई साहब ने बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो फॉशिज़म पे उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में बदतरीन फैशिज़म है, क्या कहा ये ज़रा सुन लें। जिस तरीके से इमरान रियाज खान को यहाँ पे अगवा किया गया, हलीम आदिल शेख जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं उनको अगवा किया गया, पाकिस्तान में इस तरह की जो अगवा हैं वो
ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ کم ہو رہے تھے، لیکن جب سے یہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے پاکستان کے اندر فاشزم کا ایک ایسا دور واپس آ گیا ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں مل رہی. مارشل لاء، جس طرح کل عمران خان نے بات کہی، مارشل لاز میں ایسا نہیں ہوا جو کہ پاکستان میں اب ہو رہا ہے. جی، ماشاء اللہ کے دور میں ایسا نہیں ہوا. پکڑ دکڑ شروع ہو رہی ہے جو کہ بلکہ آج کل ہو رہا ہے. اور یہی جو موجودہ حکومت ہے، ہمیں جب یہ اپوزیشن میں تھے تو وہ ان کے سارے لیڈرز تمام جماعتوں کے جو اس وقت حکومت میں ہیں وہ یہی کہتے تھے کہ جب ہم آئیں گے تو وی ول انشور انڈیپینڈنٹ جرنلزم اور کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں ہونے دی جائے گی. لیکن اب جو ہو رہا ہے یہ ہم سب کے سامنے ہے. کمل شوذب، کیا کہیں گی جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت؟ آپ لوگوں کو بھی کوئی تھریٹس ہو رہی ہیں اور جس طرح معاملات جس طرف جا رہے ہیں تو یہ موجودہ حکومت جو ہے جب اپوزیشن میں تھے تو یہ تو آپ پر کرٹیسزم کرتے تھے کہ جی آپ صحافت پر پابندیاں لگا رہے ہیں، فیوریٹزم کرتے ہیں اور بہت سارے الزامات تھے. لیکن اب جو ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پر ایاز امیر صاحب واقعہ، پھر اب عمران ریاض صاحب کو بھی اریسٹ کر لیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ضمیر صاحب. دیکھیں، میں تو سمپل بات اتنی کہوں گی کہ ایاز امیر صاحب کو کہ آپ پچھلے 3-3.5 سالوں کے پروگرامز اٹھا کے دیکھ لیں، اتنی شدید انہوں نے پی ٹی آئی پہ کرٹیسزم وہ کرتے رہے. میرا نہیں خیال ہے کہ آپ نے کوئی ایسا واقعہ ریکارڈ کیا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے دور میں ان کو اٹھا کے اور مارا پیٹا کیا ہے. حامد میر صاحب کو جنہوں نے مارا پیٹا تھا انہوں نے واپس لگا دیا ہے اور اب وہ ان کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا پسند کرتے. مارا پیٹا نہیں تھا بلکہ انہوں نے بہت زہر اگلا تھا. اس کے علاوہ مجھے بتا دیں کہ یہ نامعلوم افراد کے علاوہ اگر کسی نے حکومت نے کبھی اٹھایا اور یا اس کے بعد آ کے جس طرح وزیر قاتلہ صاحب بیانات دے رہے ہیں، اس طرح کے کوئی بیانات آئے ہوں، اس طرح 15 20 ایف آئی آریں ایٹ اے ٹائم کٹتی رہی ہوں جبکہ وہ غیر آئینی ہے. یہ آئین کی کتاب کے مطابق یا دیکھ لیں یا جو رول آف لاء ہے یا لاء آف دا لینڈ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ایک جرم میں آپ ایک ایف آئی آر کٹا سکتے ہیں، ایک جگہ پہ ہی وہ اکر ہو سکتا ہے نا، 50 جگہوں پہ تو نہیں پاکستان کی ہو سکتا. حلیم عادل شیخ کو جس طرح سے آج اٹھایا گیا، 8 گھنٹے تک ان کا پتہ نہیں چل رہا تھا، عدالت میں پیش کیا ہے تو جج صاحب نے باقر نجوی صاحب نے کہا کہ یہ تو بالکل اللیگل ہے، تو پھر وہاں پر ان سے ہتھکڑیاں ان کی کھولی گئی ہیں. عمران ریاض خان صاحب کون سا کلاڑا گروپ کے یا ہتھوڑا گروپ کے سربراہ رہے ہیں اور لوگوں کے سر پھاڑتے رہے ہیں؟ قلم ہے، صحافی ہیں، زبان سے بات کر رہے ہیں، ان کو زبانی جواب دیں. ان کو جس طرح 15-16 ایس ایچ او اور ہزاروں لوگوں نے آ کے جس طریقے سے ان کو پکڑا اور مستقل ان کو گھما رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ بے بسی کی تصویر بنا ہوا دیکھ لیں کہ عدلیہ بھی اس طرح کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے. تو کل 5 جولائی تھی اور 5 جولائی کی ریلیونس یہ تھی کہ مارشل لاء لگا تھا ضیاء الحق کا، اور کل ہی انہوں نے یہ بلیک چیپٹر ایک اور لکھا ہے کہ ابھی تک کوئی فرق نہیں پڑا ویسے پاکستان میں یہ جمہوریت کے نام پہ جو ڈرامے لگا دیتے ہیں اور یہ جمہوری معاشرہ اور جمہوری رویے وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتے. میں جمہوریت کی ڈیموکریسی کی سٹوڈنٹ ہوں، پوری دنیا کی جمہوریت پڑھی ہے، میں نے ایم فل میں تھیسز لکھے ہیں، مگر میں نے یہ جو ٹائپ پاکستان میں جو یہ جمہوریت کہتے ہیں میں نے یہ نہیں دیکھی ہوئی کہیں بھی. اور جو ابھی اس وقت حکومت چل رہی ہے سوائے فاشزم کے اور کچھ بھی نہیں ہے اس وقت. کون سی ٹائپ آف جمہوریت ہے یا کون سی ٹائپ آف حکومت چل رہی ہے، اس کا جواب اگر آپ ڈھونڈیں کسی تھیسز میں یا کسی ریسرچ میں تو آپ کو نہیں ملے گا. باقی جہاں تک وہ رانا قاتل نے فرمایا ہے کہ جی عورتیں بچے نہیں رہتے تو ہم سب سے آگے کھڑے ہوئے تھے. میں آپ کو فوٹیجز بھیج دوں گی. بالکل، میں وہ اس پر بھی بات کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ابھی تک جتنے بھی مقدمات، کمل میں رانا صاحب سے بات کر لوں، رانا مبشر صاحب سے، میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. میں آتا ہوں آپ کی طرف کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی ہے وہ میں آپ کو سنواؤں گا بھی، پھر اس پر آپ کا میں کمنٹ بھی لوں گا ڈیفینیٹلی، وہ بھی ہمارے ہے اس میں. رانا مبشر ماشاءاللہ 30-32 سال صحافت کے، میں بھی آپ کے ساتھ ہی میں دیکھ رہا ہوں، ہم نے اسلام آباد میں ہی صحافت کی، کسی اور شہر میں نہیں کی. ڈو یو ایگری ٹو وٹ پی ٹی آئی از سیئنگ کہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے، پہلے بھی کبھی ہوا، شاید اس سے ورسٹ بھی ہوتا رہا؟ نجم سیٹھی صاحب کو ان کے کمرے سے اٹھایا گیا تھا اگر آپ کو یاد ہو، پھر بہت کچھ، اور سیف الرحمان صاحب کے دور میں جب وہ احتساب کے تھے، وہ میرے خیال میں وہ یاد رکھنا چاہیے وہ بھی ٹائم، سیف الرحمان صاحب والا بھی. بٹ دین اگین دا ایشو از ڈفرینٹ. ایشو یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو، آپ بھی پرنٹ میڈیا میں تھے، میں بھی پرنٹ میڈیا میں تھا، ان دوز ڈیز ذرا تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا تھا.
سینیریو یہ ہوتا تھا کہ تھوڑی سی لائن ڈرا کی ہوتی تھی اور سب نے ڈرا کی ہوتی تھی. یہ نہیں کہ میں نے کی ہوئی ہے, آپ نے نہیں کی اور آپ نے کی میں نے نہیں کی. پرنٹ میڈیا ہی ہوتا تھا, الیکٹرانک تو صرف ایک پی ٹی وی ہوتا تھا. سو ود دا پیسج آف ٹائم الیکٹرانک میڈیا جو گروم ہوا, جس طریقے سے گروم ہوا وہ سب کے سامنے ہے. اینڈ دیر آر سم پلس پوائنٹس اینڈ دیر آر سم مائنس پوائنٹس. اب الیکٹرانک کے بعد اب سوشل میڈیا آ گیا. سوشل میڈیا بالکل بے لگام گھوڑے کی طرح چل رہا ہوتا ہے. اب ان سب چیزوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو میں صرف ایک چیز سمجھتا ہوں, میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈی ایس ایس, ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز, جو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں نا, ہم ضرور کرٹیسائز کریں. ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ضرور کرٹیسائز کریں, جس کو بھی کرنا ہے ضرور کریں, بٹ پکے پیروں میں. پکے پیروں پہ اگر آپ کرٹیسائز کریں گے نا تو اس کی اصلاح ہو سکے گی, چاہے کسی کو بھی کریں آپ. ایگزیکٹلی, لینگویج از ویری امپورٹنٹ. یا پکے پیروں سے مراد یہ ہے کہ آپ سجیشن دیتے ہیں, یو کم اپ ود اے سجیشن, اور پھر آپ کرٹیسائز کریں تاکہ کوئی بھی چیز ہو, کوئی بھی ادارہ ہو. میں کسی ایک کا نام نہیں رہا, کسی بھی ادارے کی بات کر سکتا ہوں میں. کسی بھی ادارے کو اگر آپ کرٹیسائز کرنا ہے تو پکے پیروں پہ کریں تاکہ سجیشنز بھی ساتھ دیں. یہ نہیں کہ جسٹ فار دا ہیک آف اٹ, سجیشن ساتھ دیں تاکہ پھر وہ اپنی اصلاح بھی کر سکیں. آپ اگر جسٹ فار دا ہیک آف اٹ یو ول گو فار دا کرٹیسزم, تو وہ دیٹ ول گو ایڈورس, دیٹ ول گو ان اے بیڈ ٹیسٹ. اور پھر جو ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہیں یا ہاسٹائل کنٹریز ہیں, وہ اس میں اب پول ان کرنا شروع کر دیتی ہیں, ایڈوانٹیج لینا شروع کر دیتی ہیں. جب وہ ایڈوانٹیج لینا شروع کر دیتی ہے نا, تو وہ انٹرسٹ جو ہوتے ہیں, جس کو ہم نیشنل انٹرسٹ کہتے ہیں. اب نیشنل انٹرسٹ کی براڈر اسپیکٹ میں ڈیفینیشنز ہیں, بٹ دین اگین اگر اس کو میں اسی خانے میں رکھوں نیشنل انٹرسٹ کو, تو وہ کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ اس کو کیسے آپ مینیج کریں گے, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دا سوشل میڈیا ٹو ٹیل یو ویری آنیسٹلی. Should you and me be responsible what is being going on social media? No, we are not responsible for that. You and me we were not responsible for that. جو پرنٹ میڈیا میں یا جو نیوز چینلز پر کام کر رہے ہیں, they should be held accountable for what is going on social media. The issue, دیکھیں, you know this thing, and people who had been working in the print media, they know this thing, کہ وہاں پہ ایک ایڈیٹوریل ڈیسک ہوتا تھا. You remember? صحیح, ایگزیکٹلی, آف سب کورس, چیزیں سکین ہوتی تھی, بالکل فلٹر ہوتی تھی, فلٹر ہو کے پھر اور جاتی تھی, ایڈیٹوریل چیک ہوتا تھا. مادر پدر آزاد کچھ بھی نہیں تھا. صحافت کبھی بھی اس طرح. ابھی تو آپ مانیٹرنگ لگی ہوئی ہے, مانیٹرنگ سے کئی چیزیں اٹھ کے دوسرے چینل پہ چلی جاتی ہیں, کئی چینل پہ, ہر چینل پہ نہیں جاتی ہیں. صحیح, میں قادر مندوخیل صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں, کیونکہ پیپلز پارٹی ایک واحد ایسی, جتنے بھی ٹینیور ہم نے دیکھے, بہت خندہ پیشانی سے انہوں نے تنقید برداشت کی, اور کبھی مطلب بہت پرو صحافی رہے ہیں ہمیشہ سے. قادر مندوخیل صاحب, یہ موجودہ حکومت جو آپ بھی اس میں حصہ دار ہیں, اس طرح کے واقعات, ایاز امیر صاحب جیسے سینئر صحافی, مطلب اٹ از انبلیویبل, مطلب مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان پر بھی اس طرح کا حملہ ہوگا, یا جس طرح بھی کنول نے بھی کہا, کیونکہ ایاز امیر صاحب تو سب سے بڑے کریٹیک رہے ہیں پچھلے 3.5 پونے 4 سال میں عمران خان صاحب کی حکومت پر, اور اس کے باوجود بعد پھر عمران ریاض صاحب کا بھی معاملہ آ گیا. تو یہ آپ لوگ کیا پیپلز پارٹی والے کوئی مشورہ نہیں دیتے ہیں حکومت کو کہ بھئی اس قسم کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے؟ ضمیر صاحب, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہے, آپ کس نے بتایا کہ وہ آئینہ دکھا رہا ہے عمران نیازی صاحب کو اور عاملہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کرائے گی؟ آپ کو پتا ہے ان کی بدتمیزیوں کا جو ٹولہ ہے پورے دنیا میں جو پھیلا ہوا ہے, نہ تو آرمی چیف کو چھوڑتا ہے, نہ چیف جسٹس کو چھوڑتا ہے, نہ کسی صحافی کو چھوڑتا ہے. ایک دن پہلے وہ آئینہ دکھاتے ہیں عمران نیازی صاحب کو, اور پھر الزام ہم پر. تو انہی لوگوں نے کیا نا جنہیں آئینہ دکھایا. آپ نے کیسے ایزیوم کر دیے کہ وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا کسی اتحادی نے کی ہے؟ اس سے پہلے ایاز امیر صاحب پر حملہ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ جب انہوں نے عمران نیازی کو دنیا کے سامنے آئینہ دکھا دیا تو اگلے دن اٹیک ہو گیا, کیونکہ ان کے ٹرین لوگ گئے, ان کے بشرا بی بی, ان پورا سوشل میڈیا جو ٹرینڈ ہے ان کو مانیٹر کر رہی ہے. اور یہ لوگ پورے دنیا میں, صرف پاکستان میں نہیں, پورے دنیا میں, آپ مجھے بتاؤ, آرمی چیف کو چھوڑا انہوں نے, آئی ایس آئی کو چھوڑا انہوں نے, چیف جسٹس کو چھوڑا انہوں نے, کسی چیز کو چھوڑا انہوں نے. آپ مجھے بتاؤ صحافیوں کو, اور پھر یہ زیادہ دور نہ جائے, ابھی پچھلے ہی سال جو پی کا آرڈیننس لایا ہے صحافیوں کو قطعاً لگانے کی, وہ میں یا نور لیگ یا کو مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں لائے, یہی لائے پی ٹی آئی والے.
جس کے ساتھ ہم نے اظہار یکجہتی کے لیے میرے چیئرمین بلاول صاحب ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ہم پیدل جا کے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیے. ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے کہ ہم کسی صحافی کے خلاف انتقامی کارروائی کریں گے. یہ عمران نیازی صاحب جو ایک ڈکٹیٹر مائنڈ جو کرکٹ میں بھی یہی کرتا تھا. آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی میں آپ کی اور میری عمر تو یہ یاد رہے گا کہ جب کرکٹ بھی کھیلتا تھا اس وقت بھی ایک گانا نکلا تھا عمران عمران کر بھیا. پورے پاکستان میں عمران عمران کر بھیا. اگر کسی آدمی نے کچھ بولا تو اس کے ساتھ یہی ہوگا جو ایاز امیر کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ آپ ذرا سوچے اس سے پہلے ایاز امیر کے خلاف کیوں نہیں ہوتا تھا؟ جب انہوں نے زبان کھولی ہے تو اس کے بعد یہ ہوا. مطلب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ایاز امیر صاحب پر حملہ عمران خان صاحب نے کروایا یا پی ٹی آئی نے کیا. چلیں اس پہ دو مطلب مختلف رائے ہے, یہ پاسبل ہو نہیں سکتا, لیکن چلیں آپ کی رائے ہے. لیکن میں نے جو بات شروع کی تھی کہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے پاسبل, اس سے پہلے اس پر حملہ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ چلیں عمران ریاض خان صاحب کو جو اریسٹ کیا گیا, عمران ریاض خان صاحب کو جو اریسٹ کیا قادر مندوخیل صاحب, یہ مندوخیل صاحب کا جی قادر مندوخیل سے پوچھے عزیز میمن کو آپ نے جو قتل کروایا آج تک اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہونے دی. ابھی 4 دن پہلے سندھ میں ایک اور جرنلسٹ کو مارا ہے, ایک مائنورٹی کے جرنلسٹ کو مارا ہے. آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ بیٹھ کے یہاں پہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں. کمل میں بالکل, میرا خیال میں قادر مندوخیل صاحب تک آپ کی آواز نہیں گئی, لیکن میں بات کر دیتا ہوں. کمل شوذب کہہ رہی ہیں کہ وہ جو میمن, عزیز میمن میرا خیال میں ان کا نام لیا ہے کمل شوذب نے, کہ وہ بھی آپ کے مطلب کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے مطلب حکومت تھی اور ان کو مطلب مار دیا گیا اور وہ ابھی تک انویسٹیگیٹ نہیں ہوا. لیکن چلیں اس پر مزید اب بات میرا خیال میں اب یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ذرا بالکل ابھی بریک کے بعد آتے ہیں تو اس پر بات, ابھی بریک کے بعد ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. کل گزشتہ روز عمران خان صاحب نے کہا کہ میں بہت ساری چیزوں پر خاموش ہوں اور یقیناً ملک کی وجہ سے کہ ملک کو نقصان نہ پہنچے, لیکن انہوں نے کہا کہ اگر اس حد تک مجبور کر دیا تو پھر مجھے بات کرنی پڑ جائے گی. تو اس پر سوال تو اٹھتا ہے کہ جناب کون سی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو ملک سے بھی بڑھ کر ہو؟ کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا, آپ کے لیے آپ کا ملک ہی سب کچھ ہوتا ہے. تو یقیناً کوئی بھی ایسی بات کوئی بھی نہیں کرے گا کہ جس سے ملک کو نقصان ہو. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے آج اس بات کا جواب دیا جس پہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. کیا کہا رانا ثناء اللہ صاحب نے, یہ ذرا سن لیں. ان کی کرپشن کا سوال کرو, غداری ہے. ان کی کرپشن کے متعلق کوئی انکوائری کرو, غداری ہے. ابھی مقدمات درج ہونے کی, ان کے گرفتار ہونے کی سٹیجز ابھی آنی ہے. تو یہ جناب ملک سے جو ہے وہ غداری ہے, اور ان کی جو اہلیہ محترمہ ہے وہ سارا جو ہے یہ چیزیں مینج کر رہی ہیں. تو وہ بڑے تنگ پڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ہمیں تو دیوار سے جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے. کس دیوار سے لگے ہو تم؟ آپ کو اس بیانیے سے, اس دھونس سے, اس دھمکی سے جو ہے وہ روک دیا گیا ہے, اور آپ اس سے بدلے میں چاہتے کیا ہیں؟ اقتدار چاہتے ہیں یا این آر او چاہتے ہیں؟ اس بات کی بھی جو ہے وہ وضاحت کریں. جی کمل صاحبہ, رانا ثناء اللہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جی جب آپ کے خلاف کرپشن کی بات کریں, غدار مطلب تو آپ ان پر ہم پر غداری کا الزام لگا دیتے ہیں, انکوائری کریں تو تب غداری. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ چاہتے کیا ہیں, اقتدار چاہتے ہیں یا این آر او چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی پہلے تو آپ کو میں کریکٹ کر دوں, ضمیر حیدر صاحب تھوڑی ریسرچ کریں. پیپلز پارٹی جو پرانی محترمہ کے وفات کے ساتھ ختم ہوگی تھی, آپ کی زرداری لیگ تو بہت اینٹی جرنلسٹ ہیں. آواز نہیں یہ نکال سکتے جرنلسٹ, کوئی بات تو کر کے دکھائے زرداری اور جونیئر زرداری کے خلاف. یہ قادر مندوخیل کو بتائیں یہ ناظم جوکھیوں کو کیوں مروایا تھا. عزیز میمن کا کیس انفارمیشن براڈ کاسٹنگ کی کمیٹی میں آیا, اس کو دبا دیا گیا. وہ ایس ایچ او ساتھ انوالڈ تھا, اس نے صرف وہ جو لانگ مارچ اور فیلڈ مارچ کی ویڈیو دکھا دی تھی. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ہر چوتھے دن 5ویں دن وہاں پہ بندہ مار دیتے ہیں, ان کے گھروں سے بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ کہاں سے خندہ پیشانی والے لوگ ہیں؟ یہ تو لوگوں کی گردنیں کٹوانے والے لوگ ہیں. دوسرا جو یہ رانا قاتل فرما رہا ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ اقتدار تو آپ نے ہم سے چھینا ہے. اقتدار کا فیصلہ آپ نے نہیں کرنا, یا امریکی کٹ پتلیوں نے امریکہ سے نہیں کروانا ہے. وہ پاکستان کی عوام کے رائٹس ہیں جن کو آپ نے ڈاکہ مارا ہے. پاکستان کی عوام چاہے گی کہ عمران خان اقتدار میں بیٹھے تو 100 سال بھی بیٹھیں گے. یہ کون ہوتے ہیں ہمیں پوچھنے والے کہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں؟ نارو ہم نے کس بات کا لینا ہے؟ ہماری کرپشن ہے کیا؟ کرپشن ہے تو آپ لوگوں کی یہ اتنی لمبی لمبی داستانیں. میں آج ڈیمانڈ کرتی ہوں آپ سے
کہ JIT بنی تھی پاناما کے کیسز میں، والیوم 10 کھولے نا ذرا، نکال کے لے کر آئیں، اس میں ساری ایجنسیز نے مل کے ساری انویسٹیگیشن کی تھی، نکالیں اور والیوم 10 سامنے رکھے، پھر پتہ لگ جائے گا کمل صاحبہ کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا پونے 4 ہے۔ سال آپ کی حکومت تھی، آپ لوگ پبلک کروا دیتے نا، تو وہ تو ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ مجھے ذرا جواب دینے دے نا، 35 سال ان کی حکومت تھی، آپ میری بھی سن لیں نا، قادر مندوخیل کو تو آپ نے انٹرپٹ بھی نہیں کیا۔ نہیں میں سوال کیا آپ سے، کو کیوں مروا دیا تھا، والیوم 10 کے اور ایک MN بھگایا ہوا ہے باہر۔ میری بات سنیں، پاناما کی جو رانی ہے وہ بیل پہ آزاد ہے، کیوں نہیں اندر بند کرتے اس کو؟ اور یہ خود رانے کے اوپر 22 قتل ہیں، 14 قتل ماڈل ٹاؤن کے، یہ کون سی انویسٹیگیشنیں کر رہے ہیں، کون سی کرپشن؟ اور کوئی گھما پھرا کے ان کو عمران خان کی اہلیہ جس کو کوئی باہر کبھی دیکھا نہیں، جس کی کبھی کسی نے کوئی پارٹیسپیشن نہیں دیکھی، اس پہ جا کے ٹارگٹنگ شروع کر دیتے ہیں۔ مبینہ آڈیو کی وجہ سے شاید باتیں کر رہے ہیں۔ عدالتیں بھی آپ کی بات سنتی ہیں، بات سن لیں، رات کے 12 بجے عدالتیں ان کے کہنے پہ کھل بھی جاتی ہیں، تو لے جائیں کرپشن کے سارے ثبوت جمع کرائیں وہاں پہ۔ دھمکیاں کس بات کی دے رہے ہیں؟ اور دیوار سے انہوں نے لگایا ہے کیونکہ 15 20 FIR کاٹتے ہیں۔ آج حلیم عادل شیخ کو جس طرح سے رات کو اٹھایا گیا، یہ دیوار سے لگانا نہیں، یاسمین راشد کی گاڑی پہ اٹیک کر کے ان کو ساروں کو، کسی کو زخمی کیا ہوا تھا، کسی کا سر پاڑتے ہیں، آدھی رات کو چادر چار دیواری کی انہوں نے پامالی کی، اور اس کے بعد 8 پرچے ڈال دیے۔ ساری MPs جو خواتین ہیں ان پہ دہشت گردیوں کے پرچے کاٹے ہیں۔ پنجاب پولیس پہلی دفعہ پنجاب اسمبلی میں داخل ہوئی، مجھے بتائیں یہ کانسٹیٹیوشن کو آپ توڑے نہیں توڑے ہیں؟ کون سے اسمبلی کے فلور پہ اجازت ہے کہ آپ پنجاب پولیس یا گنڈوں کو اندر گھسا دیں؟ یہ گھساتے ہیں۔ بالکل صحیح، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ خواتین پہ تشدد کیا، بالکل 25 مئی کا جو واقعہ ہے وہ تو سب نے دیکھا۔ بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ قادر مندوخیل صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب جو بات کر رہے ہیں اس پہ بھی ذرا کمنٹ کر دیں، اور جس طرح جو صورتحال ہے اس وقت، مطلب اب جو بائی الیکشنز ہو رہے ہیں پنجاب میں، آپ لوگوں کو کچھ آئیڈیا ہے کہ کس طرح کی صورتحال ہے پنجاب میں؟ کیونکہ مہنگائی جس زور پر ہے، پھر جن لوگوں کو ٹکٹس دے دیے ہیں PMLN نے، تو وہ کس طرح پیپلز پارٹی سے کوئی مشاورت کی تھی انہوں نے پنجاب میں الیکشن کے لیے، یا بس آپ نے سرنڈر کر دیا کہ جی ٹھیک ہے یہ تو PMLN کی ہیں تو بس ان کو ہی جائیں؟ دیکھیں، آپ نے پہلے سوال کر کے پھر آپ نے بریک لیا، مجھے جواب نہیں دینے۔ یہ ناظم جوکیو کی بات کر رہی ہے۔ ناظم جوکیو کا کیس جو ہمارے MNA MP کے خلاف تھا، اس خاتون نے کیس واپس لے لیے کیونکہ ان کی ملازمین نے ضرور کوئی حرکت کی ہوتی، مگر MPA MNA کا تعلق نہیں کیا اس کے۔ ابھی تھوڑا خاموش رہو محترمہ، صبر کریں۔ آپ کو بڑبڑ کرنے کی بہت شوق ہے، ذرا خاموش رہو، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو ابھی پچھلے دنوں میں ایکسپریس نیوز کا رپورٹر پختونخوا میں قتل کا واقعہ یاد نہیں ہے؟ آپ نے پیکا آرڈیننس لایا، پورے میڈیا کو آپ نے قدغن لگانے کی یاد نہیں ہے؟ پنجاب میں زندہ لوگوں کی آتماؤں جلانے وہ آپ کے وقت یاد نہیں ہے؟ آپ کے سن لیں کمل پلیز ایک منٹ، کمل پلیز آپ چپ رہنا، آپ کسی اور کی برداشت کمل پلیز کمل آپ کی گفتگو کے دوران قادر مندوخیل صاحب نہیں بولے تھے، پلیز ایک منٹ پلیز۔ جی مندوخیل صاحب پوچھیں نا، آپ ان سے جھوٹ بولنے پہ آپ سوال تو پوچھیں۔ جی مندوخیل صاحب، کھل گیا نا گوگا گوگی کا، یہ جعلی پیرنی کا، جس تعویز گنڈے سے پورا 3.5 سال حکومت چلے، پول کھل گیا نا۔ آپ اپنی بکواس بند رکھیں۔ کمل پلیز، کمل ایک سیکنڈ آپ اپنی باری پہ بول لیجئے گا پلیز نا، ایک منٹ نا، اس طرح نہیں ہوتا کمل، اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ نے بھی تو نام لیے تھے ان کے لیڈرز کے، انہوں بیچ میں نہیں بولے تھے وہ۔ دیکھیں قادر مندوخیل صاحب، جب آپ نے ان کے لیڈرز کے نام لیے تھے وہ بیچ میں نہیں بولے تھے۔ ایک منٹ، اب وہ بات مکمل کر لیں پھر آپ بات کر لیجئے گا پلیز۔ کمل پلیز، کمل شوزب صاحبہ پلیز، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں پلیز۔ جی مندوخیل صاحب، خود بھی ریکویسٹ۔ کمل پلیز۔ آپ نے اس پیرنی جادوگرنی کا کرتوت دیکھ لیا سوشل میڈیا پہ؟ آپ نے جادوگرنی کے کرپشن کا داستان دیکھ لیا ہے؟ گوگا گوگی کا کھیل آپ نے دیکھ لیے؟ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ابھی تو صبر کرو، دلی بہت دور ہے۔ ابھی تو ان کی کرپشن کی، ان کی زناکاری کی، ان کی بد اخلاقی کی داستانیں ابھی بہت ساری آئیں گی، یا ابھی سے نہ گھبرائے۔ یہ ان کا وہ اشر ہوگا کہ یہ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ ان کی ویڈیو بہت ساری پڑی ہے جو منظر عام پہ آنا ہے، ان کی بنی گالا کی، ان کی پرائم منسٹر اس کی، ان کی فاشی کی ویڈیو ابھی بہت ساری باقی ہے۔ جاتے کدھر ہے؟ چلیں بالکل
قادر مندوخیل صاحب اگر اجازت دیں تو میں رانا مبشر صاحب سے کمنٹ لے لوں کیونکہ اس سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. میں رانا مبشر صاحب سے ایک بریف سا کمنٹ لینا چاہتا ہوں. رانا مبشر صاحب, آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو بھی سن لی اور پھر ایک دوبارہ ایک بات آئی ہے سننے میں کہ گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. کیا تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ بھی ملکی مفاد میں بیٹھ جائے گرینڈ ڈائیلاگ میں؟ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کے شو میں کہا تھا, سجیشن دی تھی, اور وہ سجیشن یہ تھی کہ اس وقت جو ڈرائیونگ سیٹ میں ہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں. ہی از دا پرائم منسٹر, ہی از دا چیف ایگزیکٹو. آئی پرسنلی تھنک کہ شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ سب کو انویٹیشن ایکسٹینڈ کرے اینڈ ان اے ویری سٹل وے, اور سب کو بٹھائیں, اور تاکہ سب بیٹھیں گے تو اس پہ جتنے کوسچن مارکس ہیں, چاہے وہ جنرل الیکشنز پہ, اس پہ بیٹھ کے ان کو ڈسکس کر لیں, اور جو بھی ایشوز ہیں کسی کے بھی مائنڈ میں, کسی بھی پارٹی کے, کسی بھی لیڈرز کے, یا جو بھی, لیکن بیٹھے لیڈرز, ان کے ڈیلیگیشن مت بھیجتے رہیں, لیڈرز بیٹھیں, ڈسکس کریں کہ دس از ہاؤ دا الیکشن شوڈ بی کنڈکٹیڈ, اور پھر اگر ایک کنسنسس بن جاتا ہے تو دین دے شوڈ گو فار الیکشنز. ادروائز ایک ایشو رہے گا, الیکشن جب ہو بھی جائیں گے تو اس کے بعد بھی ایک ایشو رہے گا, اور جناب وہ یہ رہے گا جو بھی ہارے گا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کون ہارے گا کون نہیں, وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا, تو بیک ٹو سکوئر ون والی سچویشن میں چلے جائیں گے. سیکورٹی کی میٹنگ تھی, اس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے کوئی مدعوی مطلب نہیں بلایا, حالانکہ ایشو فاٹا کا تھا, کے پی کا تھا. وہی ضمیر صاحب گزارش کر رہا ہوں نا, جب تک آپ سب کو ایک ٹیبل پہ نہیں بٹھائیں گے, ایک ٹیبل پہ بٹھائیں سب کو, ٹھیک ہے, اور جو بھی ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کریں, سارٹ آؤٹ کر کے پھر اس کمرے سے باہر نکلیں, پھر الیکشن جو ہیں پھر ان کا ریزلٹ سب ماننے کے لیے تیار ہوں گے. ادروائز اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن. ویری بریف کمنٹ اور رانا ثناء اللہ اسٹیٹمنٹ کہ کیا عمران خان صاحب این آر او چاہتے ہیں یا اقتدار چاہتے ہیں؟ دیکھیں, پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سب دیتے ہیں. میں تو صرف دو چیزیں سمجھتا ہوں, جو وہ کہتے ہیں نا پی ٹی آئی والے کہ ہمارے جناب ہاتھ بندھے ہوئے تھے, یا ایشوز تھے, یا سچویشن تھی, میں ان کو بھی کہتا رہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ, اور عمران خان صاحب اس کو ایڈمٹ بھی کرتے ہیں کہ جتنے مقدمات بنے تھے, جتنے لوگوں پہ الزامات تھے, مقدمات تو خیر پہلے بنے تھے, لیکن الزامات جتنے لوگوں پہ تھے ان کے دور حکومت میں, اگر وہ حتمی نتائج مل جاتے, پہنچ جاتے, تو آج سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی. اور اسی طرح میں کہتا ہوں کہ اگر الزامات کو چھوڑیں, جیسے کوئی بھی اگر کسی پہ کوئی الزام ہے, چاہے کرپشن کا ہے, جس طرح بھی ہے, اس کو instead of going for statements, ان کو رف اراؤنڈ کرنے کے بجائے ان کو ان پہ کیسز بنائیں اور اپنا کام کرنے دیں, مطلب let the courts decide. لیکن یہ نہیں, رف اراؤنڈ نہیں کریں. بالکل صحیح. ناظرین, ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد آئیں گے تو کی کوشش کریں گے کہ جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ 10 یوتھ فی بوتھ, کیا اتنا بڑا خدشہ ہے ان کو کہ دھاندلی ہوگی ان پنجاب کے 20 حلقوں میں بائی الیکشنز میں؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک. کمل شوہزاد صاحبہ, 10 یوتھ فی بوتھ, اتنا خطرہ؟ خطرہ کیا جی, پہلے تو میں آپ سے پروٹیسٹ کرتی ہوں کہ اتنی گھٹیا زبان آپ نے اس غلیظ آدمی سے اگلوائی ہے, اور میں نے نہیں اگلوائی, معذرت سے پلیز. یہ قادر مندوخیل, آپ میری بات سن لیجئے, قادر مندوخیل جو ہے نا, ان کے ساتھ فردوس عاشق اوان نے بڑا صحیح کیا تھا, یہ اسی قابل ہے. ان کو جب داستانِ سنتھیا ریچی بولتی رہی ہے تو ان کی آواز نہیں نکلی, اب تو وہ محروم ہو گئے ان کے. مراد علی شاہ کے چیف, اب آپ سن لینا, کمل صاحب آپ سن لیں بات. آپ اسی طرف مراد علی شاہ کے نہیں, آپ کے سوال کا میں جواب تب دوں گی جب میں اپنی بات کر لوں گی. آپ کے اوپر پیپلز پارٹی نے احسان کی ہے, میرے پر کی میری بات سنیں گے تو میں آگے بات کروں گی. جی قادر صاحب چلیں, ایک منٹ سن لیں, صرف ایک منٹ سن لیں, ایک منٹ سن لیں. قادر مندوخیل صاحب ایک منٹ سن لیں, صرف سن لیں. یہ ہم رنگیں گے اب پوری, ہماری تو کوئی ویڈیوز نہیں نکلنے والی, لیکن ڈیوڈ کے ساتھ بلاول کی ویڈیوز بھی باہر آئیں گی. مراد علی شاہ کی جو سی ایم آفس ہاؤس کی رنگین داستانیں اسمبلی تک پہنچی ہیں وہ بھی باہر آئیں گی, اور رانا ثناء اللہ جو بلاول کے لیے باتیں کرتا ہے وہ بھی ساری ویڈیوز باہر آئیں گی. ہمیں آپ ویڈیوز سے نہ ڈرائیں, آپ لوگ گھٹیا اور غلیظ لوگ ہیں, آپ کے پاس آج تک کوئی بائی الیکشنز میں اتنا خوف ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ پنجاب حکومت دھاندلی کرے گی؟ اس نشئی آدمی کی پیرنی کے ساتھ بتاؤ نا, آپ کے یہ حربے اچھے نہیں ہیں, شادی شدہ عورت کے ساتھ اس کے بتاؤ نا.
معذرت سے کمل صاحبہ پلیز ڈائریکٹ کسی کے اوپر اس طرح کی بات نہیں کرتے, معذرت سے نہیں, I won't allow this, نہیں کمل صاحبہ نہیں, پلیز no calling names, کمل صاحبہ پلیز آپ کسی کو کسی طرح بھی برا بھلا نہیں کہہ سکتی اس طرح. اگر یہ فرسٹ لیڈی فارمر فرسٹ لیڈی کے بارے میں بکواس کریں گے, ایک منٹ کمل صاحبہ, آپ نے بھی تو بلاول اور زرداری صاحب کے متعلق بات کی تھی نا, آدمی یہاں بیٹھ کے بکواس کر رہے ہیں, آپ نے اس سے سن لی, میں یہاں موجود ہوتی میں اس کا منہ توڑ کے رکھ دیتی. نہیں یہ دیکھیں, یہ کمل صاحبہ گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ہم لوگ, آپ کیوں پرسنل ہو رہی ہیں؟ پالتو اور دھاندلیاں کر کے یہ ایوانوں تک پہنچے ہوئے ہیں, بے غیرت لوگ, ان کو شرم نہیں آتی عورتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. قادر مندوخیل صاحب بات کریے, کرو بختاور کے بارے میں بات کرو, آسوا کے بارے میں بات کرو, ان کی ویڈیوز نکال کے سامنے لے آئیں گے, اور تمہارے بلاول کی بھی ویڈیوز ڈیوڈ کے ساتھ آ جائیں گی جو باتیں کر رہے ہو, غلام کہیں کے ایک منٹ پلیز کمل شوزف ایک سیکنڈ کے لیے, you have got 30 seconds, کمل you have got 30 seconds, پنجاب کے بائی الیکشن, کمل you have 30 seconds, پنجاب کے بائی الیکشن, پنجاب کے بائی الیکشنز کے لیے سسٹمیٹک دھاندلی پوری کی جا رہی ہے, الیکشن کمشنر ساتھ ملا ہوا ہے, اور یہ ساری جو رجیم چینج کے نتیجے میں آئی ہوئی کٹ پتلیاں جو اسرائیل کا اور انڈیا کا ایجنڈا تسلیم کرنے کے لیے یہاں بٹھائی گئی ہیں, یہ سارے ساتھ شامل ہیں, سمیت اس بلاول کے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. قادر مندوخیل صاحب, قادر مندوخیل صاحب, مہنگائی ہے, قادر مندوخیل صاحب مہنگائی ہے, ٹکٹس کی ڈسٹریبیوشن پہ پریشانی ہے لوگوں کو, پی ایم ایل این کے لوگ اپنے ناراض ہیں, پنجاب کے بائی الیکشن ایز اے سیاستدان آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, ہم نے نون لیگ کا ساتھ اس صورت پہ دیا ہے جہاں پی ٹی آئی نے اپنی 20 جس میں سے 10 آزاد جیتے تھے, آزاد حصے سے بعد میں پی ٹی آئی نے کیسے کی ہے, ہم نے اس کو ساتھ دیا ہے. جرأت کیسے ہے ان کی اس طرح کی بات کرنے کی؟ آرام سے بیٹھو, آرام سے بیٹھو, بکے ہوئے لوگ, پیسے ڈالروں پہ بکنے والے لوگ, نہیں کمل شوزف صاحبہ پلیز اس طرح نہیں, اس طرح پروگرام نہیں, پلیز کمل شوزف صاحبہ پلیز بات تو سن لینا, نہیں اس طرح نہیں, چلیں آپ معذرت سے قادر مندوخیل صاحب آپ بالکل کوئکلی اگر انڈیا سے تعلقات بحال کرو. قادر مندوخیل صاحب پلیز 20 سیکنڈز مجھے پلیز کائنڈلی, قادر مندوخیل صاحب پنجاب کے بائی الیکشنز میں مشاورت کی آپ سے کہ نہیں پی ایم ایل این نے؟ ہم سے مشاورت کی ہے, مشاورت میں پورا قومی حکومت نے جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ ہم سارے پورا جو متحدہ حکومت ہے سب ان کے سپورٹ کریں گے. ان انگلی کے ناچنے والوں کو, ان فاشا تنظیم کو, بالکل صحیح فرمایا آپ نے, یعنی کہ مشاورت ہے اور فل سپورٹ بھی کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی, اور تمام جو اس وقت حکومتی جماعتیں ہیں وہ جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں پی ٹی آئی کے مخالف ان کو سپورٹ کریں گے. صحیح. رانا مبشر صاحب, آئی ایم سوری but this is how it is. یہ جو ہے ساری صورتحال اتنا ہے, مطلب ڈر کے بہت دھاندلی ہوگی جس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ 10 یوتھ پر بوتھ. دیکھیں انہوں نے اپنا جو جس طریقے سے وہ چلنا چاہ رہے ہیں نا عمران خان صاحب کہ 10 بندے ایک بوتھ پہ لگائیں, کیونکہ یہ بھی ایک آرٹ ہے, اور جو پچھلی دفعہ بھی کئی جگہوں پہ پی ٹی آئی نے جو مار کھائی تھی 500 ووٹوں سے, 300 ووٹوں سے, 200 ووٹوں سے, کئی سیٹیں ان کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی. کہہ رہے تھے کہ شاید تنظیمی ڈھانچہ اتنا مضبوط بھی نہیں تھا, اینڈ دین اگین یو نو ایک آرٹ ہوتا ہے نا الیکشن لڑنا بھی, یو نو دس. اور وہ جو دوسری جماعتیں ہیں آن دا ادر سائڈ آف دا فینس, جتنی بھی جماعتیں ہیں دے آر ویری ویل, بالکل ان کے پاس اتنا رچ ایکسپیرینس ہے ان کے پاس الیکشن لڑنے کا, وہ پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے. سو اگر انہوں نے 10 بندے اگر عمران خان صاحب وہاں پہ لگا رہے ہیں اینڈ دے کین ریئلی بی ویجیلنٹ اوور دیئر, تو لیٹس سی, کیونکہ فی الحال تو کیلکولیشن یہ چل رہی ہے کہ دے آر آئنگ ڈسٹریبیوشن آف ٹکٹس کوئکلی, اور obviously وہ تو صاحب مندوخیل صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جناب وی آر گوئنگ ٹو سپورٹ ایوری ون. نہیں سپورٹ تو ہے, لیکن مطلب پی ایم ایل این کے اپنے ڈائی ہارڈ ورکر سپورٹر جو ہیں ناراض ہوئے ہیں کہ جی آپ نے ان لوٹوں کو ٹکٹس دے دی. دیکھیں اسی طرح پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بھی ناراض ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ناراض ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ نو دے سے کہ پنجاب میں وین اٹ کمز ٹو پنجاب, پیپلز پارٹی کا آبجیکشن یہ ہے اس کے ووٹر کا کہ وین اٹ کمز ٹو پنجاب تو آپ لوگ بیک آؤٹ کر جاتے ہیں. سو اسی طرح ان کا بھی ایشوز ہیں. بائی الیکشنز آر گوئنگ ٹو بی ویری ٹف بلڈی, اٹس گوئنگ ٹو بی ٹف بیکاز اٹس گوئنگ ٹو بی ا ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے, کیونکہ اگر عمران خان صاحب کیونکہ انہیں 12 سیٹیں چاہیے, اگر عمران خان صاحب 12 سیٹیں نکال لیتے ہیں تو اٹس گوئنگ ٹو بی ا اسموتھ سیلنگ.
صحیح. لیکن 12 پنجاب سیٹیں میں نکالنا عمران خان صاحب کے لیے بہت 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 ٹف مشکل ہوگا. پنجاب از اے ہوم گراؤنڈ آف کورس. لیکن دیکھ لیں اس وقت پی ٹی آئی بھی بہت زوروں پہ ہے, دوسرا مہنگائی بھی ہے اور بہت سے معاملات ہیں. بہت بہت شکریہ کمل شوذب, قادر مندوخیل صاحب, رانا مبشر. ناظرین اب تک کے لیے اتنا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.